लाखों करोड़ों दरूद आका अलैहिस्सलाम की ज़ात अक़दस पर जो वजह तख्लीक़ कायनात है। मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन, MM न्यूज़ चैनल के प्रोग्राम बाज़गश्त के साथ मैं हूँ आपका होस्ट गुलजार चौहान। आज के बाज़गश्त में हमारी मेहमान शख्सियत जिनका तारुफ मैं करवाता चलूँ, प्रोफेसर शहजाद उपल हैं। आप MA इंग्लिश हैं, लैंग्वेज और आर्ट्स के प्रोफेसर हैं। गुज़श्ता 15 साल से लोगों को तालीम दे रहे हैं, तरबियत भी कर रहे हैं। तो मैं बहुत इंतहाई शुक्रगुजार हूँ प्रोफेसर शहजाद उपल साहब आपका कि आपने अपने कीमती वक्त में से हमें वक्त दिया। तो मैं सबसे पहले आपको खुश आमदीद कहता हूँ। तो मैं पूछना चाहूँगा, क्योंकि आप इंग्लिश के प्रोफेसर हैं, तो इंग्लिश के हवाले से ही कि हमारे स्कूलों में ख़ास तौर पर देहातों में एक बच्चा नर्सरी से प्ले ग्रुप से इंग्लिश शुरू करता है, BA करता है, MA कर लेता है, MA इंग्लिश अगर नहीं करता BA तक तो इंग्लिश पढ़ता है, लेकिन 14, 15, 16 साल इंग्लिश पढ़ने के बावजूद उसे इंग्लिश आती नहीं पाकिस्तान में। इसकी क्या वजह है? सर, वजह तो ये है कि हमारी जो बेस है, हमारी बेस बना दी जाए तो अच्छा है। जब हमारे जो टीचर्स हैं मोहतरम, वो कोई भी बात बच्चों को डिटेल से बताएंगे नहीं, हर चीज को एक्सप्लेन डिटेल से नहीं करेंगे। बच्चा तो एक कोरे कागज की तरह जी। उस पर जो लिख दिया जाना है वही उसने पढ़ना है। जब एक चीज सिलेबस कवर करने के चक्कर में थोड़ा थोड़ा पढ़ा करके उसका गुजारा किया जाए, उसको सिर्फ वही पढ़ाया जाए कि जिससे वो फर्स्ट आ जाए, तो बच्चा तो फर्स्ट आ जाएगा। उसे नॉलेज ना दिया जाए तो कैसे मुमकिन है कि वो इंग्लिश सीख सकेगा? मुमकिन तो इसी तरह है कि हमारे टीचर हजरात तमाम हर एक बात को एक्सप्लेन करें। यानी देखें, अगर टेंस सिखाते हैं, जोर देते हैं कि टेंस सीखे जाए, बाबा टेंसों से पहले भी इंग्लिश बहुत है, वो सिखाई जाए तो टेंस नहीं भूलते। हमारे बच्चे 12 साल 14 साल इंग्लिश सीखने के बाद भी इंग्लिश यानी उनको टेंस ही कम से कम नहीं आते, हर साल टेंस सीखते हैं फिर भूल जाते हैं। उसकी वजह यह है कि उनको पहले पार्ट्स ऑफ स्पीच करवाए नहीं जाते। देखें, जिस तरह से नमाज पढ़ने से पहले हमें वजू करना पड़ता है, फिर उसके बाद मुसल्ले पर खड़े होकर नियत करनी पड़ती है, फिर नमाज शुरू करते हैं। हर चीज के स्टेप हैं। जब हर चीज के स्टेप हैं तो फिर इसी तरीके से तालीम हासिल करने के भी स्टेप हैं। तो इस टेंस सीखने के लिए भी कुछ स्टेप हैं। वो स्टेप ये हैं कि पहले पार्ट्स ऑफ स्पीच बच्चों को अच्छे तरीके से अजबर करवाया जाए, उन्हें लर्न करवाया जाए, सिखाया जाए, ताकि वो टेंस अच्छे तरीके से करें, बल्कि उन्हें सेल्फ राइटिंग अच्छे तरीके से आए। देखिए, जब हम पार्ट्स ऑफ स्पीच में तमाम चीजें डिटेल से बच्चों को बताएंगे तो फिर टेंसेस उनके लिए कोई मसला नहीं रहेगा। बच्चों को फिर वोकैबुलरी की आदत और शौक भी पैदा होगा। शौक तो बच्चों में तब पैदा होता है जब सबक आए। जब बच्चे को सबक नहीं आता तो वो घर में झूठ बोलता है कि आज टीचर हमारे की पुप्पी फौत हो गई है, आज ये हो गया है, अब मामा मैंने नहीं जाना, काम तो किया नहीं होता। काम इसलिए नहीं करते कि उसने नोटबुक पर किया नहीं होता। बात तो ट्यूशन वालों को भी नहीं आ रहा होता। मसला तो ये है कि मैंने खुद देखा है। मैंने बच्चों से पूछा ये काम किया क्यों नहीं, तो वो कहते हैं वो हमारी ट्यूशन वाली को नहीं आता था। मैंने कहा अच्छा मुझसे सीख लो और ये ट्यूशन वाले को सिखा देना। तो जब इस तरीके से बच्चों को हम, अब देखिए ना, आजकल 9th 10th का मैं बात कर रहा हूं कि आजकल 9th 10th की एक्सरसाइजेज हैं। मैंने एक टीचर से बात की कि आप ये बच्चों को क्यों नहीं सिखाते एक्सरसाइज। नया सिलेबस बहुत अच्छा है, अगर वो करवाया जाए तो उनको BA में भी प्रॉब्लम नहीं होगा। 9th 10th का इतना अच्छा सिलेबस है जो गवर्नमेंट ने तरतीब दिया है, मगर वही पुराना तरीका कि जो क्वेश्चंस हैं उनके आंसर उसमें से रटवा दिए जाते हैं। नहीं, जो बाकी एक्सरसाइज है अगर वो बच्चे करें तो बहुत लायक हो जाएंगे। मैंने कहा बाकी एक्सरसाइज आप क्यों नहीं करवाते? तो उन्होंने कहा कि 5-10 नंबर की वो ऑब्जेक्टिव टाइप्स होते हैं, तो उसको छोड़ें, बाकी हम उसको अगर इसका मतलब बच्चे को पूरी रोटी खाने के लिए नहीं दी जाती, पूरा इल्म उसको दिया ही नहीं जाता, और सिर्फ सिलेबस कवर करने के चक्कर में कि वो फर्स्ट आ जाए। तो इस तरीके से जब हम बच्चे के साथ ही नाइंसाफी कर रहे हैं, हाउ कैन पॉसिबल कि बच्चा 12-14 साल के बाद भी इंग्लिश कहेगा कि मुझे आती। क्या आप समझते हैं कि ये सिर्फ टीचर्स का कसूर है जो पढ़ाते हैं बच्चों को सही तरह इंग्लिश पढ़ा नहीं पाते, इसलिए इंग्लिश नहीं आती? कुछ बच्चों के भी खुद से रुझान नहीं होते। मैं समझता हूं कि वालिदैन भी बच्चे में
کچھ ایسی اس کی طلب کے مطابق اس کی ڈیمانڈز پوری کرنے کے بعد اس کی توجہ مبذول کروا سکتے ہیں. اور میں یہ سمجھتا ہوں ٹیچر بچوں میں شوق پیدا کر سکتے ہیں کس طریقے سے کہ وہ طریقہ اختیار کریں کہ بچوں کو وہ سبق آئے. ڈرل میتھڈ ہے ایک جس کو اختیار کریں ٹیچر تو بچے کو سبق یاد ہوتا ہے, کلاس میں ہی سبق یاد ہو جاتا ہے. جب بچے کو یہ کام کہہ کر کے دیا جائے کہ یہ گھر سے تھوڑا سا سمجھا کے گھر سے کر کے آنا ہے تو وہ سینس تو ان کو کلاس میں نہیں دی جاتی. اگر ٹیچر ان میں شوق پیدا کرے تو یقیناً بچے نہیں. کیا یہ ہمارا جو سسٹم ہے, ہمارا نظام تعلیم ہے, اس میں تو کوئی ایسی خرابی نہیں کہ بچہ گھر میں پنجابی بولتا ہے, سیکھتا ہے, اسکول آتا ہے تو کلاسوں میں اردو بولتا ہے, آپس میں بچے اردو میں بات کرتے ہیں. جب آپ پڑھنے لگتا ہے, پڑھانا چاہتے ہیں تو آپ چاہتے ہیں کہ ہمارا بچہ انگلش پڑھے بھی اور انگلش اس سے آنی بھی چاہیے. ایک چھوٹا سا بچہ جب جو پنجابی بھی سیکھے گا, اردو بھی سیکھے گا, انگلش بھی, وہ کس طرح سیکھ پائے گا؟ کیا کوئی ہمارے سسٹم میں تو خرابی نہیں ہے؟ نہیں, سسٹم میں خرابی نہیں ہے. کیوں یہی اردو ہے نا, بچہ بولتا ہے, جی پنجابی بولتے ہیں, اپنی مادری زبان سندھ والا سندھی بولے گا, جو کے پی کے والے ہیں وہ پشتو بولیں گے, بلوچستان والے بلوچی زبان بولیں گے, یہاں پنجاب کے پنجابی بولیں گے, سرائکی لوگ علاقے کے لوگ سرائکی بولیں گے. بچہ ہو بڑا ہو وہ اپنی مادری زبان میں بات کرے گا, بولے گا, اسے کوئی پریشانی نہیں ہوگی. اردو ہماری قومی زبان ہے, اردو میں بھی کوئی پرابلم نہیں ہوتی. چند ایک ہوتے ہیں کراس کے لوگ, جس طرح بلاول ہے, انہیں اردو میں بات کرنے کی پریشانی ہوگی. اس طرح کے بچوں کو ہو سکتی ہے پریشانی, لیکن عام پاکستانی جو بچے ہیں انہیں اردو میں پرابلم نہیں ہے. تو انگلش میں جو پرابلم, اصل میں یہ سوال میرا یہ ہے کہ اردو بھی بول لیتا ہے, مادری زبان میں بھی گفتگو کر لیتا ہے, 16 سال 18 سال انگلش سوار رہتی ہے, خبر رہتا ہے انگلش کا, ٹیچر کے ساتھ ٹیوشنیں بھی پڑھتے ہیں, محنت بھی کرتے ہیں, رٹے بھی لگاتے ہیں, سمریاں یاد کرتے ہیں, ایسے یاد کرتے ہیں, رٹے بھی لگاتے ہیں, سب اس کے باوجود انگلش نہیں آتی, انگلش میں گفتگو نہیں کر سکتے. یہ کیا وجہ, کیوں نہیں کر سکتے؟ اصل میرا سوال یہ ہے. سر یہ ہے کہ ہمارے جو استاد ہیں ان کو چاہیے کہ بچوں کو کمیونیکیشن سکلز کی طرف بھی لائیں. کمیونیکیشن سکلز جب وہ یوز کریں گے, وہ خود انگلش بولنے کا کام کلاسز میں کریں گے اور بچوں کو راغب کریں گے کہ وہ بھی اس طرف کے آئیں, تو انشاءاللہ پھر بچے انگلش بولنے, پھر ان کو ووکیبلری بھی وہ دی جائے. لیکن ان میں نے کہا شوق پیدا کیا جائے. شوق پیدا کرنے کے لیے اگر بچوں کو فیسیلیٹیٹ کرنا پڑے, کچھ سویٹس, کچھ ایسی چیزیں, کچھ ایسا لالچ, کچھ ایسے انعامات رکھے جائیں کہ جو بچہ فرسٹ آئے گا اس کمپٹیشن میں اس کو یہ دیا جائے گا, کمیونیکیشن سکل میں انگلش بول کر دکھائیں, انگلش تقریر کروائیں. ان میں شوق پیدا کہ شوق, مجھے علامہ صاحب کا شعر یاد آیا, وہ فرماتے ہیں نہ ہو طغیان مشتاقی تو رہتا میں نہیں باقی. یعنی مجھ میں اگر شوق کا طوفان نہیں ہوتا تو میں باقی نہ ہو طغیان مشتاقی تو رہتا میں نہیں باقی, کہ میری زندگی کیا ہے فقط طغیان مشتاقی, میری زندگی کیا ہے فقط طغیان مشتاقی, علامہ صاحب فرماتے ہیں. تو علامہ صاحب نے اس نوجوان کو, اس نسل کو, تمام ٹیچرز کو, تمام لوگوں کو ایک راستہ بتایا ہے. ہمارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ہمیں احادیث میں اور قرآن کے راستے سے ایک صراط مستقیم بتایا ہے کہ روشنی صراط مستقیم پر ہے. اگر ہم اس طرف چلیں, دیکھیں لینگویج ہے, عربی بھی لینگویج ہے, اس میں اللہ جل شانہ فرماتے ہیں, قرآن کی آیت ہے وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا, کہ قرآن مجید اس طریقے سے پڑھیں کہ ایک ایک لفظ الگ الگ سنائی دے. یوں اللہ تعالیٰ یہاں بھی تو ہمیں بتا رہا ہے you should have the communication skills to recite the Quran. ہمیں چاہیے, اگر ہمیں انگلش سیکھنی ہے, اگر اس کی کوئی ضرورت ہے, تو ہمیں چاہیے کہ ہم انگلش کو نہ صرف ووکیبلری سے لکھنا سیکھیں بلکہ اس کو بولنا بھی سیکھیں. ہمارے جو استاد محترم ہیں, جو ٹیچر حضرات ہیں, ان کو چاہیے کہ وہ کلاس میں بھی انگلش بولنے کے کمپٹیشن رکھیں, خود کلاس میں بول کر کے دکھائیں. اسمبلی میں پرنسپل کو چاہیے کہ وہ اسمبلی میں انگلش بول کر کے دکھائے تاکہ بچوں کو شوق پیدا ہو, کیا ہم بھی ایسے بولیں گے. اگر اردو بھی بول رہے تو وہ اردو بھی اتنے اچھے سٹائل میں بولا جائے کہ بچوں میں شوق پیدا ہو, کاش ہم بھی اس طریقے سے بولیں. یہ تو ٹیچر ایک ماڈل ہوتا ہے اسٹوڈنٹ کے لیے. تو ٹیچر شوڈ ہیو
should have all communication skills for showing a model in this world, not only in this world but in class. جی بہت اچھی بات ہے، ٹیچر کو ماڈل ہی ہونا چاہیے. اور آپ نے انعامات کا جو ذکر کیا، یقیناً مقابلہ جات بھی ہونے چاہیے، انعامات بھی ہونے چاہیے، لیکن کیا انگلش لازمی ہی ہونی چاہیے؟ ایک بچہ انگلش نہیں پڑھ سکتا تو انگلش کی جان چھوڑ دینی چاہیے. میرا خیال ہے کہ ہمارا جو سسٹم ہے اس کی خرابی ہے. اس میں جس طرح عربی، فارسی، ایک دور تھا فارسی بڑی اسکولوں میں پڑھائی جاتی تھی، اب اسے اس انداز سے نہیں پڑھائی جا رہی. فارسی کو آپشنل کر دیا گیا، کوئی پڑھ لے نہ پڑھے. اسی طرح عربی کو کر دیا گیا، حالانکہ عربی میں ہمارے ملک میں لازمی سبجیکٹ مڈل ایسٹ تک لازمی رکھا گیا ہے، لیکن بعض اوقات ایسا کوئی عربی کا پیپر ہی نہیں لیتے. 6 سے 8 تک لازمی ہے عربی، لیکن 8 میں عربی کا پیپر ہی نہیں لیتے. اس طرح کی لازمی انہوں نے قرار دے دی ہے. تو کیا جس طرح فارسی اور عربی، اسی طرح اس کے ساتھ انگلش کو بھی اگر رکھ لیا جائے، جو پڑھنا چاہے پڑھ لے، جو نہیں پڑھتا اردو میں ہمارا جو اصل میں کیا کوئی ایسا ہمارے ملک میں اس سسٹم میں کوئی ایسی واردات تو عام لوگوں کے ساتھ نہیں ہو گئی کہ جو دیہاتی لوگ ہیں، گاؤں کے کو عام لوگ، غریب لوگ، ٹاٹ سکولوں والے، وہ بچے جو اردو پڑھتے ہیں، انہیں ترقی کے عمل سے روکنے کے لیے ہی انگلش کو لازمی قرار دے دیا گیا ہے، انہیں تاکہ وہ ترقی نہ کر سکے. اور مخصوص لوگوں کے بچے ہی جو اعلیٰ اسکولوں میں پڑھتے ہیں، انگلش اسکولوں میں پڑھتے ہیں، انگلش سیکھتے ہیں، وہ ہی بار بار ان کے خاندان، ایک بیوروکریٹ ہے، اس کا بیٹا بیوروکریٹ بن جائے، اس کا پوتا بن جائے، اس کا بھتیجا. کو اس طرح کی واردات تو عام لوگوں کے ساتھ تو نہیں ہوئی. میں بتاتا ہوں، ہمارا ملک چونکہ ترقی یافتہ ملک نہیں ہے، اٹ از ناٹ ترقی پذیر ملک ہے، ناٹ ڈیولپڈ کنٹری، اٹ از انڈر ڈیولپڈ کنٹری. سو ایز دیکھیے فرانس جو ہے، جی اب وہ ترقی یافتہ ملک ہے، وہاں پر فرینچ بولی جاتی ہے، فرینچ بولی جا رہی ہے. جرمن ہے، وہ ترقی یافتہ ملک ہے، وہاں پر ڈچ بولی جاتی ہے. جی تو وہ اپنے ملک میں اگر انگلش کو آپشنل رکھتے ہیں، کوئی پڑھنا چاہے تو پڑھے، پڑھنے نہیں پڑھنا چاہتا، ان میں بھی کچھ انگلش سیکھنے کا رجحان اس لیے ہوتا ہے کہ انگلش از انٹرنیشنل لینگویج، اٹ از نیڈ آف ایوری پرسن، not only in Pakistani but it need for people of all over the world. So یہ ضرورت ہے. تو ہمارے یہ جو ہمارا ترقی یافتہ ملک نہیں ہے، تو ہمیں تو بہت سارے ہمارے بچے جو ہیں پڑھنے کے لیے انگلینڈ جاتے ہیں، آسٹریلیا جاتے ہیں، انہیں انگلش سیکھنی پڑتی ہے. ہمارے تمام دفاتر یہاں پر دفتروں میں کام جو ہے وہ بھی انگلش میں ہی ہوتا ہے، کیونکہ یہاں پر انگریز رہ کر گئے ہیں تو اپنا انفلوئنس یہاں پر چھوڑ گئے ہیں. اگر ہم وہ ذہنی طور پہ ابھی وہ غلامی دکھ نہیں رہی، یہی تو نہیں. اگر ہماری گورنمنٹ نے اردو لینگویج پر اتنا زیادہ کام کیا ہوتا تو یقیناً ہمارے دفتروں میں اردو ہی رائج ہوتی، اور ہمارے آج جو سائنس میں سبجیکٹس پڑھائے جاتے ہیں وہ بھی اردو میں ہی ہوتے. چونکہ ہمارے بچے پڑھ کے ہائر ایجوکیشن کے لیے باہر جاتے ہیں، اگر وہ سائنس اردو میں ہوتی تو پھر ان کو مشکل ہوتی باہر دوسرے ممالک میں جا کر. اب دیکھیے نا، ہمارے ملک میں بہت سے ایسے بچے جو دوسرے ملکوں میں جا کر سائنٹیفک طریقے سے اپنا نام کما سکے ہیں اور پاکستان کا نام روشن کر سکے ہیں کئی فیلڈز میں. تو انہوں نے نہ صرف انگلش سیکھی ہے بلکہ اپنے جوہر کو منوایا ہے. نہیں بالکل منوایا ہے، بات ٹھیک ہے آپ کی. بات یہ ہے کہ میں یہ اصل میں چائنا ہے، چائنیز زبان میں وہاں پہ ہے. جی اصل میں ان کو فرانس میں ہو گئی، جرمنی میں ہو گئی. تو کیا 70 سال میں اگر پاکستان ترقی نہیں کر سکا انگلش کو میں اپنا نظام تعلیم انگلش کر کے 70 سال میں اگر ترقی نہیں کر سکا، تو کیا اسے کو 10 سال ایسا تجربہ نہ کر لیا جائے کہ اردو کو ذریعہ تعلیم بنا لیا جائے؟
انگلش آپشنل کر دی جائے. جو باہر جانا چاہتے ہیں، جو پڑھنا چاہتے ہیں، وہ ضرور پڑھے، لیکن ہر بچے کو انگلش کے اس کے ذمہ لگا کے ہم نے اردو کو بھی خراب کر رہے ہیں. بچہ نہ اردو پر کے لیے کام اردو میں چل رہا ہے، نہ انگلش میں چل رہا ہے. عربی ویسے ہی نہیں چھوڑ دی ہم نے، فارسی ویسے ہی چھوڑ دی جو ہماری ثقافتیں تھی. فارسی اور عربی ایک دور تھا، عربی اور فارسی. علامہ کو دیکھ رہے، علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ، ان کا کتنا کلام ہے فارسی میں. فارسی اور اردو، اور بلکہ یوں سمجھے کہ جب گرامر، میں سمجھتا ہوں کہ اگر فارسی گرامر کسی نے پڑھ لی ہے تو اسے عربی، انگلش اور اردو سب زبانوں کی گرامر میں آسانی ہو سکتی ہے. کیوں؟ گرامر کا کلیے ظاہر ہے ملتے جلتے ہوتے ہیں. تو کیا ایسا نہیں ہو سکتا کہ اردو انگلش کو آپشنل کر دیا جائے، جان چھڑا لی جائے کوئی گورنمنٹ اس حوالے سے، جیسے سپریم کورٹ کا بھی فیصلہ ہے کہ دفتری زبان اردو کی جائے، لیکن نہیں کر رہے، عمل درآمد نہیں ہو رہے. تو اگر ایسا ہو جائے تو پاکستان ترقی نہیں کر سکتا. نہیں کر سکتا ہے. اللہ کرے کہ پاکستان کی گورنمنٹ جو ہے ایسی اچھی پالیسیاں لے کر آئے جس سے پاکستان کا نام دنیا میں اچھے لفظوں میں ہو جائے اور وہ کامیاب ہو جائیں سب، اور پاکستان ترقی کی راہ پر گامزن ہو کر کے دنیا کا بہترین ملک ثابت ہو. دیکھیں چائنا کی آپ بات کر رہے ہیں، چائنا میں لوگوں کو باہر جا کر کمانے کی ضرورت ہی نہیں ہے. ہمیں جب ہمارا بچہ جو ہمارا مزدور ہی صحیح، وہ اگر دبئی جاتا ہے، وہ ڈرائیونگ کے سلسلے میں جاتا ہے تو وہاں کہتے ہیں وہاں میرا واسطہ تو انگریزوں سے پڑتا ہے، مجھے انگلش آنی چاہیے. تو جب ہمارے لوگ جو ہیں بین الاقوامی طور پر دوسرے ممالک میں جا کر کماتے ہیں اور پاکستان کے اندر فارن کرنسی بھیجتے ہیں تاکہ ہمارا ملک ترقی کر جائے، ہمارے گھرانے اچھے طریقے سے پل جائیں، تو پھر ان کو ضرورت پڑتی ہے انگلش کی. تو یہاں پاکستان میں بھی ابھی تک چونکہ آفس میں نظام سارا انگلش میں ہی چلتا ہے، اور انگلش کو ہماری سوسائٹی میں ایک بہت معتبر زبان سمجھا جاتا ہے. حالانکہ اردو ہماری واقعی بہت معتبر زبان اور بڑی سویٹ زبان ہے، لینگویج ہے. تو انگلش بولنے والے کو کہیں بھی وہ انگلش بول رہا ہو اسے بڑی اچھی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے. یہ سمجھا جاتا ہے ہی از لرنڈ ون، وہ شخص جو ہے بڑا پڑھا لکھا ہے. تو ابھی ہمارے جو ذہن ہے وہ بھی بہت ترقی یافتہ نہیں ہو سکے، بہت ابھی ہم ایک لرننگ کے پروسیس سے گزر گئے. دیکھیں جب ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اسباق کو بھول جائیں گے، جب ہم ان کے بتائے ہوئے راستے پر عمل نہیں کریں گے تو ہم کیسے ترقی کر سکتے ہیں. تو اللہ کرے کہ ہم نہ صرف اردو زبان کی بات کر رہے ہیں، اللہ کرے ہم عربی کو اور قرآن مجید کو ترجمے سے اس طرح سے پڑھیں کہ ہم خود چھا جائیں پوری دنیا پر، اور پھر لوگ انگریز پاکستان میں اردو سیکھنے کے لیے آئیں. خدا کرے. جی ناظرین، یہ ڈیبیٹ کا سلسلہ اسی طرح جاری رہے گا. آج ہمارے مہمان تھے پروفیسر شہزاد اپل صاحب، آپ انگلش کے پروفیسر ہیں. تو میں بار دیگر آپ کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے ہمیں ٹائم دیا. انشاءاللہ اسی موضوع پر مختلف ماہرین تعلیم ہم اپنے پروگرام میں بلائیں گے اور ان سے گفتگو کیا کریں گے. اپنے میزبان گلزار چوہان کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.